बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है और वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और बहुत मतवस्त तबके, बहुत सफ़ेद पुश घराने और कुछ ऐसे भी मायूस घराने भी हैं हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे गिरदोनवा में, जो दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक से शिकवा कर लेते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारा सिस्टम रन आउट नहीं होता, किसी को बहुत ज़्यादा अता किया, किसी को कम। तो ये अल्लाह पाक की जिस तरह उसने तहलीक में डिफरेंट अशकाल और डिफरेंट सिस्टम रखा, इसी तरह अता करने में भी उसका एक ख़ास निज़ाम और करम है। दुआ जो है अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की ज़ात को देखकर करें और पूरे फ़ख्र से दुआ करें, क्योंकि वो ऐसी करीम ज़ात है जो न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया में तमाम आलम इंसानियत को नवाजने वाली ज़ात है। आइए इस पैगाम के साथ शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम। और हमारे प्रोग्राम में आज जो शख्सियत मौजूद हैं, ज़िला बिम्बर के नौमिनी ख़ानदान के साथ उनका तल्लुक़ है। अगर हम बात करें उनके आबाउजदाद की तो उनके दादा चौधरी गुलाम सरवर अपने इलाके में मरूफ समाजी और सियासी शख्सियत है, जिनका संगदड़ा, जिनकी एक मोहब्बत, डिवोशन, एफिलेशन चौधरी सोबत अली खान साहब के साथ थी। अगर हम बात करें उनकी जॉब की तो लोकल गवर्नमेंट में वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट थे और उसी से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो पूरा ख़ानदान जो है माशाल्लाह से पढ़ा लिखा है, एजुकेशन से मुंसलिक है। मोस्टली जो है उनके ख़ानदान में टीचर्स हजरात हैं, हेड मास्टर्स हैं, इस तरह करके उनका एक अगर फीमेल्स की बात करें तो वो भी हेड टीचर या टीचर कम अज़ कम हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सा गुलदस्ता है इनके ख़ानदान का, जिसमें सियासत, समाजत, एजुकेशन, हेल्थ और अब ला की भी बात करें तो ला में भी इसी तरह से है। हर डिपार्टमेंट के लोग आपको इस ख़ानदान में मिलेंगे, जिस ख़ानदान के चश्मो चिराग के साथ आज हम मौजूद हैं। यूनियन कौंसिल कलरी की बात अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजा अली जाहिद एडवोकेट साहब को, और वो यूनियन कौंसिल कलरी के न्यू मुंतखब चेयरमैन हैं। और साथ सरवर हाउस जब्बी में इस वक्त मौजूद हैं। अगर हम गुलाम सरवर साहब की जिस तरह से हमने उनके कैरियर की बात की, अगर इसी तरह से हम उनकी एफ़र्ट की बात करें तो उन्होंने एक मदनी मरकज़ जो है वो जब्बी में कायम किया, जो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा मरकज़ है। दावत इस्लामी के मुताबिक नौजवानों को बहुत ज़्यादा उन्होंने एलेबोरेट किया, बहुत ज़्यादा उनको स्टंट किया और इस तरह से उनको तालीम दी, इस तरह से टीच किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़ाद कश्मीर का बड़ा नॉमिनी सेंटर बन चुका है, मदनी सेंटर। और ख़ानदान के तहत उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे मरने के बाद या मेरे जाने के बाद एक मस्जिद तमीर हो, जो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेटे और पोते सब मिलकर मस्जिद तमीर कर रहे हैं, जिसका नाम सरवर मस्जिद है। वो भी इनके घर के बिल्कुल करीब वाक़या है। तो आइए नाजरीन, चौधरी अली जाहिद एडवोकेट साहब से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ किस तरह से निभाएंगे। मुमताज़ कानूनदान हैं, कानून को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बड़े अच्छे से एक अच्छी फ़ौजदारी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आइए उनसे राय लेते हैं यूनियन कौंसिल कलरी के अंदर कौन कौन से मसाइल हैं, और जिस तरह से यूनियन कौंसिल कलरी को, बल्कि कलरी इलाके को तहसील जो है डिक्लेयर किया जा रहा है, अभी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, तो उससे कितने मसाइल कम होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका और बिलखुसूस GM की टीम का मैं समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें हौसला अफजाई बख्शी और हमारी रिहाइशगाह पे तशरीफ़ लाए। जी वेलकम। इन्हीं आपने बात की कि यूनियन कौंसिल कलरी के हवाला से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नौजवान कानूनदान होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ और मैं बेहतर समझता हूँ कि इलाके के मसाइल क्या हैं। इलाका के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल मौजूद थे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से हमारे कायद मोहतरम जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब ने अभी रिसेंटली कस खडोड़ा के लिए तकरीबन कलरी से कस खडोड़ा तकरीबन 8 किलोमीटर रोड की उन्होंने मंजूरी दी है और उसका टेंडर भी हो चुका है। और एक जो हमारी यूनियन कौंसिल को कनेक्ट करता था एक बड़ा पुल सेलर था कलरी पुल, उस पर भी काम जारी व सारी है। और बाकी मामलात जो हैं लोगों के हवाला से हमारे यहाँ अगर तहसील बनती है तो इसका बहुत बेनिफिट है। बिलखुसूस यहाँ पे THQ बनेगा, तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल बन जाएगा और तहसील लेवल के तमाम दफातर हमारे आ जाएंगे, 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होंगे या इस एरिए में होंगे। तो ये इस पूरी
تحصیل کے لیے بڑے آنر اور اعزاز کی بات ہوگی کہ بالکل. اگر ہم بات سیاست کی کریں تو سیاست میں آپ کا خاندان تھا، چودھری غلام سرور سے لے کر آپ کے ماشاءاللہ سے چاچو، آپ کے تایا، آپ کے والد گرامی، سب مل کر جو ہے وہ سیاست میں پارٹیسپینٹ کرتے رہے ہیں، تھوڑا ہی صحیح لیکن پارٹیسپیشن کافی رہا. انوار الحق کی اگر بات کریں تو آپ کا خاندان بڑا قریبی ہے، ان کے خاندان سے سیاست میں پریکٹیکلی آغاز کیا آپ نے. قانون اور سیاست دو ڈیفرنٹ چیزیں، کس طرح سے آپ اس پہ پورے اتریں گے، لوگوں کے معیار کے مطابق کس طرح کام کریں گے؟ بیسکلی قانون اور سیاست ڈیفرنٹ نہیں ہے، ان دونوں کا چولی دامن کا آپس میں ساتھ ہے. تو سیاست میں بیسک لوگوں کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں، تھانہ کچہری کے مسائل ہوتے ہیں، اور عدلیہ کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں، مختلف دفاتر میں مسائل ہوتے ہیں، وہ میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتا ہوں اور کرتا چلا آ رہا ہوں. میں نے زمانہ طالب علمی میں بھی یہ سوشل ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا تھا، اور جہاں تک تعلق ہے میرے گھر کا، میرا بلکہ جو پورا گاؤں ہے یہ میرا خاندان ہے، یہی میری پہچان ہے. اس بستی کے بزرگ جو ہمارا اثاثہ تھے، جو میرے دادا محترم کے ساتھ لوگ چل رہے تھے، وہی میرا اثاثہ تھے. آج انہی لوگوں کی رہنمائی میں کام کر رہا ہوں. اور سب سے بڑے اعزاز کی میرے لیے جو بات ہے، میرے ساتھ میرے گاؤں کے بزرگوں کی، میرے ماؤں کی، بہنوں کی، میرے دوست بھائیوں کی میرے ساتھ دعائیں موجود ہیں، اور انہی دعاؤں کے بدولت آج میں جہاں پہ کھڑا ہوں اس میں خالصتاً اس بستی کے ہر شخص کی دعائیں شامل ہیں. اور بالخصوص یہاں پہ ولی کامل میاں حیدر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بابا شیر شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات ہیں، ان اولیاء کا فیضان، اور بالخصوص امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری کا یہاں پہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا مدنی مرکز ہے. ان کی نظر کرم بھی میرے اس بستی پہ، میرے گھر پہ ہے، جس کی وجہ سے پروردگار کریم کی ذات نے ہم پہ فضل فرمایا ہے. ماشاءاللہ. آپ کے خاندان نے اپنی سیاست سماجت کا آغاز کیا. آپ کے دادا جو ہیں وہ پروجیکٹ اسسٹنٹ رہے ہیں ایک لوکل گورنمنٹ کے، تو کس طرح سے انہوں نے کام کیا؟ آپ مطلب آبویسلی لوکل گورنمنٹ کے اسسٹنٹ رہے ہیں، تو کون کون سے کام انہوں نے کیا؟ جس وقت میرے دادا لوکل گورنمنٹ میں جاب کر رہے تھے، اس وقت تو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، جہاں پہ برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے حوالہ سے، پھر یہ میرج رجسٹریشن کے حوالہ سے، پھر ایگریکلچر کے حوالہ سے، پھر یہ جو لوکل سطح پہ تعمیراتی کام ہوتے ہیں ان کے حوالہ سے تمام تر اختیارات وہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتے تھے. تو ان کا ایک اپنا درویشانہ انداز زندگی تھا. انہوں نے ہمیشہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ان میں تھا، اور انہیں اگلی نسل میں اس کو منتقل کیا، نہ کہ اپنی نسل میں بلکہ پوری بستی میں جذبہ احسار کو اور انسانیت کے خدمت کے جذبے کو انہوں نے منتقل کیا. اور یہ جو سیاست کا تعلق ہے، سیاست بیسکلی ایک سیاست عبادت ہے، اور ہمارا جو یہ خدمت کا سفر ہے یہ چلا آ رہا ہے. سیاست کی جہاں تک تعلق ہے، ہمارے قائد چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ ہمارا ایک فیملی ریلیشن بلکہ ایک گھر والا معاملہ ہے. تو ہم ان کے کارکن ہیں، ان کے سپاہی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں اور ہمہ وقت کھڑے ہیں. جہاں پہ چودھری انوار الحق کی عزت کا معاملہ ہوگا، وہاں پہ نہ صرف جبی، نہ صرف میں، بلکہ پورا علاقہ میرا جبی ان کے دست راست کھڑا ہوگا. بالکل صحیح. جس طرح سے آپ کے دادا کی خواہش تھی کہ مسجد تعمیر ہو، اور آپ ماشاءاللہ سے پریکٹیکلی اس پر عمل کر رہے ہیں، اور مسجد جو ہے وہ زیر تعمیر ہے، اس کے علاوہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ کے خاندان کا کوئی کنٹریبیوٹ ہو، آپ سب کا کوئی کنٹریبیوٹ ہو جس میں آپ کسی کی مدد کے لیے آپ نے کوئی سماجی کام کیا ہو؟ میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پہ میرا پورا خاندان گھرانہ جو ہے مخلوق خدا کی خدمت میں پیش رہتا ہے. جی. تو انشاءاللہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے بھائیوں کی، اپنے اس بستی کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ ہمیں فنڈ دے گی یا گورنمنٹ ہمیں اکاموڈیٹ کرے گی تو ہم آگے اس کو کنورٹ کریں گے. تو جہاں تک بات ہے، ہماری ٹیم کے ایک اہم ممبر میرے چچا محترم ہیں ڈاکٹر منیر احمد صاحب، اسلام نگر وارڈ سے. ان کے کزن بھی ہمارے ممبر ہیں، اور ان کی بیگم بھی وہاں پہ ہماری ممبر ہیں. تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ایک ٹرسٹ چلایا ہوا ہے اسلام نگر وارڈ کے اندر، اور ملکہ ہمارے جبی کے ایریے میں تقریباً 1.5 کروڑ کے لگ بھگ انہوں نے کام کروائے ہیں. اور وہ ہمارا ٹرسٹ کا کام چل رہا ہے. آج کل نکا گوڑا کے اندر انہوں نے کوئی پروجیکٹ شروع کرایا ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مزید فنکشنل کریں، اور اس کا دائرہ کار ہم پوری یونین کونسل تک لے کے جائیں، بلکہ پورے مطلب جہاں تک ہماری اپروچ ہوگی وہاں تک لے کے جائیں. تو مسجد کا جہاں تک کام ہے کہ مسجد کی یہاں پہ ہمارے ایریے میں ضرورت تھی، اور یہ میرے دادا محترم کی شدید ترین خواہش تھی.
تو ہم نے ادھر اپنے گھر کے قریب ایک مسجد کا پروجیکٹ شروع کیا ہے تاکہ یہاں پہ ہم ایزیلی اللہ کی عبادت کر سکیں، اور مین روڈ ہے وہاں پہ جو ہے نمازی نماز ادا کر سکیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ تو سب سے بڑھ کر ہمارے جو ہے ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہاں پہ مسجد ہونی چاہیے، تو ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ یہ آخرت کے سودے ہیں، یہ کرنے چاہیے۔ اس میں یہ کہوں کہ میرا بڑا کردار ہے یا یہ کوئی کردار نہیں ہے، یہ اس اوپر والے رب کی توفیق ہے، اور اس کی توفیق سے یہ کام ہوتے ہیں اور یہ کام ہونے چاہیے۔ جبی کے بارے میں اگزامپل یہ دی جاتی ہے کہ جب سے جبی میں آپ لوگوں کے آپ کے دادا کے ٹائم سے لے کر چودھری صحبت علی خان کے ٹائم سے لے کر کبھی بھی ڈیفیٹ نہیں ہوئی، یہاں سے ہمیشہ جس کے ساتھ آپ کھڑے رہے وہ ہمیشہ ون کیا۔ جبی کے ابھی کے حالات یا موجودہ سچویشن پر آپ کیا رائے دیں گے؟ میں کوئی لمبی ہسٹری میں نہیں جاتا، لیکن مجھے جو پتہ ہے، میں نے تو یہ 2016 اور 2021 کا الیکشن خود دیکھا ہے، اور ابھی لوکل باڈی الیکشن ہوا ہے، اس میں نے خود پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے 2 الیکشن جو مجھے نالج ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ یہ بیسکلی جو بات ہے کہ اپنے معاملات کی، ہمارا جو یہ علاقہ ہے ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہمارا ایک پینل بنا ہوا ہے، جس میں ایک ہماری بزرگوں کی ٹیم تھی، وہی میں سمجھتا ہوں ہماری معاشرتی جائیداد تھی، وراثت تھی۔ ہم نے اس وراثت کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور اس پر ہی ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی کوئی طاقت اس علاقے کو فتح نہیں کر سکی۔ یہاں پہ ہمیشہ چودھری انوار الحق صاحب اور ان کے خاندان اور ان کے حمایت یافتہ لوگ ہی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر پروردگار کریم کی ذات کا فضل و کرم اسی طرح جاری و ساری رہا تو یہاں پہ انوار الحق کے چاہنے والے ہی کامیاب ہوتے رہیں گے۔ یونین کونسل کلری کی اگر ہم بات کریں تو اس یونین کونسل میں کتنی وارڈز ہیں اور کون کون سے مسائل ہیں جس پر آپ ترجیحی بنیاد پر کام کریں گے؟ یونین کونسل کلری کی تقریباً 6 وارڈز ہیں۔ سب سے پہلے جو وارڈ ہے یہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جبی وارڈ ہے، اس کے نیکسٹ اسلام نگر وارڈ ہے، اس کے بعد کلری اکبر آباد کی خالصن گاؤں اور ملک آباد کی وارڈ ہے، پھر اس کے بعد کلری موڑ اور مریکا ایریا جات کی وارڈ ہے، پھر ایک نکا گڑا کی وارڈ ہے، اور ایک کھڈوڑا کسریا کی وارڈ ہے۔ ہمارے جو اوپر والا ایریا ہے وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر کا کافی پران تھا، وہ میں نے جب کیا آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارے قائد محترم چودھری انوار الحق صاحب نے سب سے پہلے اس پہ کام کیا، اور کچھ ماہ تک وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہیلتھ کی بیسک ضروریات کا ہے، ہم انشاءاللہ وہاں پہ میڈیکل کیمپس لگوایا کریں گے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ جو ہے لوگوں کے علاج معالجہ کی سہولیات میسر آ سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور جو لوگ پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کو بیسکلی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر نوجوان طبقہ کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ برملا اپنے ٹیم کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ان کا اظہار نہیں کر سکتے، ان مسائل کو میں بہتر سمجھتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا میری یونین کونسل کے جو نوجوان پڑھنے لکھنے والے نوجوان آگے آئیں گے ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ان کی جہاں تک میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان کی مدد کر سکوں میں انشاءاللہ کروں گا۔ راجہ ہاور ہوشیار جو آپ کی یونین کونسل کے ممبر ضلع کونسل الیکٹ ہوئے ہیں، ابھی وہ وائس چیئرمین بھی بنے ضلع بھمبر کے، کتنی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ فنڈز کی فراہمی میں وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے؟ بیسکلی ہم اور وہ ایک پلیٹ فارم تھے، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے تھے۔ میں اپنی یونین کونسل میں بڑا مضبوط امیدوار تھا ممبر ضلع کونسل کے لیے، میں نے بڑے قربانی دی، اور خاور صاحب کے حق میں وڈرا ہوا اپنے قائد محترم چودھری انوار الحق صاحب کے حکم پہ۔ تو ابھی میں یونین کونسل کا چیئرمین منتخب ہو گیا ہوں، وہ وائس چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے چلائیں اور مل جل کر چلائیں، تو انشاءاللہ بہتر معاملات کو انشاءاللہ ہم ڈیل کریں گے۔ بالکل صحیح۔ جس طرح سے آپ کے خاندان کی ایک لیگیسی ہے سیاست میں، سماجت میں، ایجوکیشن میں اور خدمت خلق میں سمجھتی ہوں کہ بڑا نام ہے، آپ اپنے خاندان، اپنے چاچو، اپنے بھائیوں کی ساری ملی جلی جو ایفرٹ ہے، سب سے زیادہ پارٹیسپینٹ آپ کی سیاست میں کس نے کیا؟ میں نے پہلے بتایا کہ میں ایک بیسکلی ایک اسٹوڈنٹ دور میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر تھا، پھر جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا، میں نے اپنی لاء کی ڈگری حاصل کر کے میں کچہری میں گیا، تو وہاں پہ میں ان اپوزڈ جنرل سیکرٹری مسجد لائر فورم منتخب ہوا، اور گاؤں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں اگر کسی کو پورا میری بستی میرا پورا پینل ہے، ہر کسی نے میرے لیے اپنے مجھ سے بڑھ کر اپنی
بذات سے بڑھ کر کوششیں کی اور مجھے کامیاب کروانے میں پورا کردار ادا کیا. اور یہ جو میری کامیابی ہے، یہ کامیابی خاصتاً جبی کے بزرگوں کی اور نوجوانوں کی اور ہماری ماؤں کی اور بہنوں کی دعاؤں کی بدولت یہ ہماری کامیابی ہے. اور اس کا اعزاز جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بستی میں آیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ لے کے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ اس طرح کے سلسلے آگے چلتے رہیں اور محبت اور رواداری کی سیاست کو فروغ دیا جا سکے. آپ کے خاندان میں، بھائیوں میں، آپ کی سیاست میں، آپ کی کمپین میں آپ کے چاچو نے، آپ کے تایا، کس نے میجر رول ادا کیا؟ میں نے پہلے آپ کو بات بتائی ہے کہ میرا یہ جو بستی ہے یہی میرا خاندان ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا گھر ہے، گھر کے ساتھ ساتھ جو میری بستی ہے یہ میرا خاندان ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے بات کی ہے کہ پوری میری بستی نے پورا کردار ادا کیا ہے. یہ ہر کسی نے مجھ سے بڑھ کر، میں اگر یہ کہوں کہ میں نے بڑی محنت کی ہے یہ بات بڑی غلط ہوگی. میری بستی کے، میرے پینل کے ہر فرد نے اپنی بساط سے بڑھ کر میرے لیے کام کیا ہے، جس کی بدولت آج چیئرمین شپ ہمارے پاس انشاءاللہ موجود ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہم لے کر چلیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری بشارت علی، جو چودھری غلام سرور کے بیٹے ہیں اور سماجی سیاسی خاندان کے ساتھ ان کا لنک ہے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی والدہ محترمہ جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے سماجت میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کا ساتھ دیا. تو آئیے چودھری بشارت علی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ دبئی میں مقیم ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہاں کس طرح سے انہوں نے کمپین کی اپنے نیو منتخب جو چیئرمین ہیں ان کے علی زید ایڈوکیٹ صاحب. تو آئیے ان سے رائے لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ جی بتاؤ. جی ویلکم. تو ادھر ہم لوگ جب بھی میں رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ نہیں تو ہمیں کمپیئر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جب بھی کے لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہر الیکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے. اور جو علی زید یہ الیکشن جیتا ہے اس میں سب سے زیادہ رول میری والدہ محترمہ کا ہے، جنہوں نے ہمیشہ ہمارے لیے دعا کی ہے اور ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ، بالکل صحیح. دبئی میں ادھر کام کرتا تھا. دبئی میں دبئی ڈرائیورس کمپنی اس کے اندر کام کرتا تھا. تو پھر 1 سال سے تقریباً ہم لوگ ادھر ہی ہیں، پاکستان کے اندر میں موجود ہوں. تو میرا اچھا کام تھا، شکر الحمدللہ. تو اچھا کام وغیرہ چھوڑ کے میں ادھر اپنے بھتیجے کی کمپین کے لیے موجود ہوں، اور ابھی بالکل میں ادھر رہنا چاہتا ہوں. کیسے لگا؟ ہم لوگ جدھر بھی گئے ہیں ماشاءاللہ، جس گھر میں بھی گئے ہیں ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ہم لوگ ہمیشہ جو ہے نا آدمیوں کی عزت کرتے ہیں، جتنے بھی گھر ہیں ادھر ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں بنا رہے ہیں ادھر. بالکل صحیح. جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری بشارت علی صاحب کی گفتگو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کریڈٹ انہوں نے دیا اپنے خاندان کے اس سسٹم کو سسٹین کرنے کے لیے. جس طرح سے چودھری علی زید صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بنے ہیں، تو اس کے پیچھے پورے گاؤں کی، پورے علاقے کی اور اسپیشلی ان کی فیملی کا بڑا ہاتھ ہے، جس میں سب سے زیادہ دعائیں جو ہیں ان کی گرینڈ مدر کی بھی ہیں، ان کی کاوش ہے. یہ سب کچھ ہوا ممکن کس وجہ سے؟ تو اس کا کریڈٹ چودھری غلام سرور صاحب کو جاتا ہے، اور اسی طرح سے ان کی والدہ جو ہیں چودھری بشارت صاحب کی، ان کو جاتا ہے. تو جن لوگوں نے تعاون کیا، جو ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. سماجت کا اگر بات کریں تو اسی طرح سے ان کی والدہ کا بھی ایک نام ہے، اللہ پاک ان کو زندگی دیں. ان سے چیئرمین کا جو معاملہ تھا بڑا کھٹن معاملہ ہو گیا، کافی ڈیفیکلٹی کے بعد جو ہے فیصلہ ہوا کہ آپ چیئرمین بنے ہیں. کس طرح سے آپ کو کتنا ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا؟ آپ جب چیئرمین بنے ہیں آپ، تو اللہ پاک کا کس طرح شکر ادا کرتے ہیں؟ ہماری نیتیں صاف تھی، ہم خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں. ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں برملا ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے محنت کی تھی، اور ہمیں اپنی محنت پہ یقین تھا کہ پروردگار کریم کی ذات ہماری محنت کو کبھی رد نہیں کر سکتی. اور میرے ساتھ مجھے جو سب سے بڑھ کر تھا، میرے ساتھ دعائیں تھی. ہر پورے حلقہ کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کے لیے دعائیں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعائیں تھی، اور مظلوم طبقے کی دعائیں تھی. ہر آدمی میرے لیے، جو میرے خاندان کے ساتھ، اس بستی کے ساتھ پیار کرنے والا بندہ، اور بالخصوص سب سے بڑھ کر میرے قائد چودھری انوار الحق کے ساتھ پیار کرنے والا ہر شخص اس دن سربہ سجود تھا اور دعائیں کر رہا تھا. اور مجھے یہ کامل یقین تھا کہ اگر دعاؤں کا معاملہ ہوگا تو یہ چودھری انوار الحق کا کارکن ہی اس یونین کونسل کا چیئرمین ہوگا. بالکل صحیح. چیئرمین شپ کے بعد لوگوں کے مطالبات یا معاملات جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں زیادہ درینہ پرابلم ہے، اس کو سب سے پہلے سارٹ کیا جائے؟ جو چیئرمین شپ کے بعد میں نے پہلے بتایا ہے
کہ ہم پہلے ہی کام کرنے والے لوگ ہیں اور ہم عملی کام پہ توجہ دیتے ہیں. تو جو معاملات میری بساط میں ہوں گے، اگر گورنمنٹ ہمیں مطلب فنڈز کرتی ہے، باقاعدہ مہیا کرتی ہے اور فنکشنل کرتی ہے سسٹم کو پراپرلی، تو انشاءاللہ جو مسائل جو فنڈز آئیں گے ان کی ترسیل ہم مکمل طور پہ میرٹ پہ کریں گے. ہم کسی قسم کی اقربا پروری کے ہم ہمیشہ خلاف رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ بھائی چارے، خلوص اور محبت کی سیاست کو فروغ دیا ہے، اور خدمت پہ ہم یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اور جس قدر ممکن ہو سکا انشاءاللہ ہم سب سے پہلے جو مطلب سفید پوش لوگ ہیں ہم ان کے کام کریں گے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ مشکل ترین دور میں چلے آ رہے ہیں ہم سب سے پہلے ان لوگوں کے کام کریں گے انشاءاللہ. انسان کی جو اصل جو میں سمجھتا ہوں وراثت ہوتی ہے وہ شرافت اور وفاداری ہوتی ہے. میرے گھر کا شیوا رہا ہے انشاءاللہ. میرے گھر کے دروازے 24 گھنٹے عوام علاقہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور پہلے بھی کھلے ہوئے ہیں. میں یہ کہوں کہ میں نے آ کے کھولے ہیں، یہ ایک بڑے عرصے سے میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. میری پیدائش، میرے والد صاحب کی پیدائش سے پہلے میرے دادا محترم نے اس سلسلے کو شروع کیا، پھر میرے تایا جان ہیڈ ماسٹر ظفر صاحب نے اس سلسلے کو سنبھالا، اور پھر میرے والد صاحب اور پورے تمام میری فیملی، اور اب ہم تیسری نسل ہیں. میرے بھائی میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم خدمت کرتے ہیں. میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک بھائی جو ہے وکیل ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. بالکل صحیح. آپ لاسٹ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو، جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ایک خاندان کا حصہ ہیں، آپ کی فیملی ہے، ان کا کس طرح سے شکریہ ادا کریں گے، اور آئندہ آنے والے انتخابات میں جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے اپنے آپ کی لوکل وارڈ کے جو مسائل تھے اس پر کس طرح کام کریں گے؟ بیسکلی ہم کام تو آلریڈی کرنے والے لوگ ہیں. میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ کہ یہ جو ہماری کامیابی ہے یہ میرے گاؤں کی کامیابی ہے. میں اس کو کبھی بھی اپنی کامیابی نہیں سمجھتا، میں بزرگوں کی کامیابی کو سمجھتا ہوں. اور میں اپنی پوری جو ہماری ٹیم تھی جو تقریباً 60 70 80 سال سے تقریباً 100 سال سے زائد سے ہماری یہ ٹیم جو یہ چلی آ رہی ہے، یہ میں اس ٹیم کی محنتیں اور کاوشوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ ان ٹیم کی محنتیں تھیں، کاوشیں تھیں. آج اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ ہم یونین کونسل کی نمائندگی بھرپور انداز میں کر رہے ہیں. جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری علی زاہد ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو. بینگا قانون دان انہوں نے بہت اچھا کہا کہ قانون اور سیاست آبویسلی ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور سماجی خاندان ان کا آلریڈی ہے، اور سماجت میں انہوں نے اپنا ایک خاص رول بھی ان کے دادا چودھری غلام سرور صاحب ادا کرتے رہے ہیں، اور اسی سلسلے کو آگے کیری آن کیا ان کے بیٹوں نے، پوتوں نے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ابھی چلتا آ رہا ہے اور جاری و ساری ہے. کام کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ فنڈز کی جتنی فراہمی ہوگی اس کے مطابق جو ہے کام ہوں گے، اور ساتھ ہی انوار الحق صاحب کے بارے میں رائے دی کہ انوار الحق صاحب آلریڈی ایک روڈ جو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اور اس کی کنسٹرکشن کیری آن ہے، اور اسی طرح سے ایک اور روڈ ہے جو لنک کرے گا کسی ملحقہ گاؤں کو، تو اس پر بھی کام جاری و ساری ہے. ہیلتھ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سب کی نظر ثانی ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.